अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़ा फिर से हलचल का दौर है। एक लम्हे हम देखते हैं कि कभी हुकूमत तगड़ी नज़र आती है तो अपोजिशन बिल्कुल ऐसे लगता है कि कहीं खो सी गई है। लेकिन आज की अगर इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो जनाब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन एकदम से हमें बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन की सफ़ों में एकदम से जैसे कोई नई रूह फूंक दी गई है, जान पड़ गई है पीडीएम में भी। और इसके साथ साथ सबके बयानात, तुंदो तेज़ जुमले, तंज सब आपने देख लिए और दावे भी। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को भी आपने सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी खुद मैदान में उतरने का इंदिया दे दिया है और उन्होंने भी बड़े दावे किए हैं। और इसके साथ साथ अयाज सादिक साहब जो कि साबिक स्पीकर हैं, उनका भी ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं। लेकिन ये दावे वादे सिर्फ अपोजिशन की सफ़ों तक महदूद नहीं है जनाब। हुकूमत की हलकों में जो परेशानी है वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि इन दावों और इस तरह की होती चहमगोइयों में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। क्योंकि इमरान खान की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का, उसमें भी ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं कि जनाब बात की जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सज़ा और उनकी नाअहली को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें वापस लाया जाए। इमरान खान साहब अभी ज़ाहिर है कि अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को संभाल सकें और उसके लिए उन्होंने चंद अहम फैसले भी किए हैं जिन्हें प्रोग्राम में आगे जाकर हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन क्या वाकई कुछ होने वाला है और अपोजिशन के पास क्या इस हवाले से जनाब तजावीज़ हैं या क्या ऑप्शंस अब भी बाकी हैं, या ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए ही तैयारी है और पेशबंदी है? इस हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आपसे खुशामदीद कहती हूँ। पहले हिलाली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। हिलाली साहब, आपने सुना कैसे अपोजिशन जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। डील हो गई है क्या? कोई इशारा इन्हें मिल गया है ऐसा जिससे इतनी ज़्यादा ये बड़ी जानदार आवाज़ें और बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं? देखिए, इनको तो वैसे होना चाहिए खुश, इसलिए कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं केपी में, ये तो इमरान खान के लिए एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजास्टर था। ये खुद इन्होंने अपने आप पे लाया है, ये अपोजिशन ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको एक दो मिसाल देता हूं, फिर आप खुद ही समझ लें। कोहाट पे चलें जी। कोहाट में उन्होंने एक आदमी को कहा था कि भाई तुम सिलेक्ट करना कौन लड़ेगा और उसका कैंपेन स्ट्रेटजी भी तुम लोग डिटरमिन करना, तुम डिसाइड करना। उसने जाके फट करके अपने बेटे को कैंडिडेट बना दिया और उसका जब बेटा कैंडिडेट बना और वो पब्लिक अनाउंसमेंट हुई तो एक साहब जो उधर माने 10 साल से लगे हुए हैं और जो ऑब्वियस और एब्सोल्युटली प्रॉपर कैंडिडेट होना था, वो तो चौंक गए। वो कहना भाई हाउ कुड आई बी ओवरलुक्ड, ना मेरे से बात की ना कोई, वो नाराज होके वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए। और नतीजा ये हुआ कि उनको 26,000 वोट मिला और पीटीआई का ऑफिशियल कैंडिडेट है, उनको 15,000 वोट मिला, मगर जेयूआई जीत गया। क्यों? कि भाई ये दोनों एक एक के खिलाफ लड़ रहे थे। नाउ यू नो लुक एट दिस। गवर्नर एक अपने भाई को अपॉइंट करता है, एमपीए को पूछा जाता है क्या आपने जाके साहब वोट किया आपके कैंडिडेट के लिए? वो कहता है मुझे किसी ने पूछा ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं वोट करने के लिए। भाई इधर तो जेयूआई इतनी डिसिप्लिन्ड पार्टी थी कि वो सवाल ही नहीं पैदा ये होता कि उनके 2 बंदे भी एक टिकट से लड़ रहे हो। इधर 5 कैंडिडेट्स कंपीट कर रहे हैं और सब बिलोंगिंग टू द पीटीआई। इनको पता नहीं कोई ये ख्याल आया कि भाई ये हेल्थ कार्ड हमने दे दिया है, एहसास हमने कर लिया है, तो फिर लिहाजा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मजे करो और ऑब्वियसली 2/3 हमारा आ जाएगा। Well, it didn't work like that, और बिल्कुल ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है। मगर एक चीज कंसोलेशन ये है कि हालांकि पीटीआई ने 24% वोट का हिस्सा लिया, मुझे किसी ने कैलकुलेट करके बताया है, जेयूआई ने 23% लिया। तो
پھر بھی 1% سے، مگر اٹس ٹیریبل اور بڑا اچھا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، ہر ان کے باڈی کو ڈیزالو کر دیا، کمپلیٹلی نیو باڈیز اس پہ بالکل ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں لالی صاحب کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. بیسکلی میرا کوشچن اس وقت یہ تو بالکل نہیں تھا کہ آخر جب کے پی الیکشن ہے اس میں کیوں پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی، لیکن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ نے میرے کوشچن کو آنسر کر دیا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں کے پی میں الیکشن ہوئی تو اس لیے اپوزیشن کا جو مورال ہے وہ ہائی ہو گیا اور وہ کانفیڈنٹ ہو گئے. لیکن عمران صاحب کیا صرف ایک بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی اگر ہار جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر اپوزیشن اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنٹ ہو جائے گی، یا اس کے پیچھے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے پردے کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پردے کے پیچھے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں ہلالی صاحب کی بات پہ تھوڑا سا کر دوں. ہلالی صاحب دو چیزیں جو انہوں نے کہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ چلے شکر ہے آج ہلالی صاحب نے جمعیت علماء اسلام کو ایک پارٹی تو تسلیم کر لیا. یہ تو ان کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ان کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہے، لوگ ان کو دیکھیں انہوں نے کیسے کیا. دوسری بات یہ، ہمیں تو یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی ووٹ عمران خان کو پڑتا ہے، عمران خان کے ووٹ پہ پڑتا ہے. تو آج اگر یہ ہوا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے کینڈیڈیٹ بڑے ہو گئے تھے جی، ہم تو 5 لوگ کھڑے تھے جی، ٹکٹیں غلط ہوئی. اگر ووٹ عمران خان کو پڑتا ہے تو پھر تو چاہے 20 کینڈیڈیٹ بھی ہوں، انہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو بلے والے نشان کو ووٹ پڑنا چاہیے تھا، دوسرے کو نہیں تھا پڑنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی 2013 سے وہاں حکومت ہے کے پی میں، لوگ تنگ آ گئے مہنگائی سے، چیزوں سے، یہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے. اس کا انہوں نے بیلٹ کے ذریعے سے اب جواب دیا. اچھا میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ 5 سے 6 ایسی تحصیلیں تھیں جہاں پر ایسی صورتحال بنی کہ جہاں پر جو آزاد امیدوار کھڑا ہوا اگر اسے ٹکٹ کا کوئی ایشو تھا اور وہ جیت گیا، ادروائز زیادہ تر تحصیلوں میں ایسا نہیں ہے. اگر اب 60-65 تحصیلوں میں سے صرف 5 یا 6 یا 7 تحصیلوں میں ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو باقی سب جگہوں پر کیا ہوا؟ سوال تو یہ بھی ہے نا پھر. یہ ہوتا ہے اس طرح، ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے. وہ نون لیگ کے بھی جو ایم این اے تھے ان کے بھی رشتہ دار کھڑے تھے، جمعیت علماء اسلام میں بھی، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اصل جو پریشان کن بات ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پشاور کہ ہم میئر کی بات کر لیں، اب ایسا صوبہ جہاں آپ کی 2/3 سے زیادہ اکثریت ہو، ساری سیٹیں آپ کی ہوں، وہاں آپ کو اپوزیشن کو ووٹ ملا کے کچھ 1.25 لاکھ کے قریب اور آپ کو ووٹ ملے 50,000، تو اس کا مطلب سارے منسٹرز کے تحصیلیں ہار گئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب 14 سیٹیں آپ کی صوبائی اسمبلی کی، 14 سیٹیں پشاور میں پی ٹی آئی کی، اور وہاں پہ ان کا یہ حال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. اب چیز یہ، اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے پس پردہ. بات یہ ہے کہ میں تو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ موو چلائے گی اور شہباز شریف جو ہیں اس کی لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ پس پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے، اس کی وجوہات جو بھی ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ ان کو اعتماد کر کے ان کی مدد کر رہے تھے، ان کی سپورٹ کر رہے تھے، اب ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ ڈیلیور اس طرح سے نہیں کر پائے. تو نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے؟ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اسٹیبلشمنٹ کو آپ چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا امریکہ کی آپ مثال لے لیں، کیا امریکہ میں پلان اے، پلان بی، پلان سی نہیں ہوتے؟ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے ریاست کو چلانے کے لیے ہر وقت جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو طاقتور، امریکہ کو چھوڑیں، یہ بتائیں نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے؟ نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی صلح کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اس وقت یہ معاملہ ہوگا کہ ایک بندہ ڈیلیور نہیں کر پایا تو انہوں نے پھر کچھ نہ کچھ اور سوچنا ہے، اور جب سوچنا ہے تو پھر نون لیگ موقف کیا لیتی ہے؟ نون لیگ کہتی ہے کہ آپ سپورٹ ہمیں نہ کریں، آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ نیوٹرل ہو جائیں تو ہمارے لیے یہی بڑی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ بھی منظور نظر ہیں. میاں شہباز شریف کے ہمیشہ طاقتور حلقوں سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اچھے بچے بن کے انہوں نے اپنے تعلقات کو نبھایا، لہٰذا یہ ان کے لیے قابل قبول ہیں. اور میاں شہباز شریف کا جو لہجہ ہے، جو ان کی کانفیڈنس اور سیاسی
تیزی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت کچھ بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب یہ بھی دعوے کر رہی ہے پی ایم ایل این اور خاص طور پر ایاز صادق صاحب کہ نواز شریف صاحب تو بہت جلدی واپس آنے والے ہیں. جنوری کی ڈیٹ دی جا رہی ہے, آ جائیں گے 2-4 مہینوں میں واپس؟ ہاں, اگر باقی قید جو ہے وہ اگر ان کو کمپلیٹ کرنا ہے جیل کے اندر جدھر اس کو جانا چاہیے اور جدھر اس کو رہنا چاہیے تو اس کو واپس واقع آنا چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ قید جھوٹ بول کے نکل گیا ہے اور واپس واقع آنا چاہیے. دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں کے پی کے الیکشن پہ, پھر فٹ کر کے آپ نے چینج کر دیا ہے سین کو, پتہ نہیں کیا. نہیں, میں نے تو پہلے آپ سے کویسچن ہی اس بارے میں نواز شریف, چلیے نواز شریف کا جو پارٹی جو ہے اٹ ہیز سیز ٹو ایگزسٹ, وہ تو ہے ہی نہیں فرنٹیئر میں بھائی, کے پی میں تو ہے ہی نہیں اس کی پارٹی. ایک زمانے میں 40 سیٹ ہوتے تھے 80 کی اسمبلی میں, اب 4 ہیں 140 کے. کیا آپ کہہ رہے ہیں, یہ نواز شریف کا تو نام ہی نہیں لے اس میں. پی ایم ایل نون 3 سیٹس لیا ہے, آپ اس کے بارے میں ڈسکس ہی نہ کریں. اور نواز شریف اگر ان کا لیڈر بنتا ہے with 3 سیٹس کے پی, چھوڑیے جی خدا کے لیے, یہ ایک سینٹرل پنجاب کا پارٹی لیڈر رہ گیا ہے. اور یہ خود بھی جب یہ اس کی ٹرائل شروع ہونے والی ہے وہ 3000 صفحے پڑھنے کے بعد وہ یہ بھی ادھر ہی ہوگا جدھر اس کا بھائی ہے. میرے خیال میں ایک ہی جیل میں ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب خود یہ بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں ہم بات نہ کریں, پرائم منسٹر صاحب خود اجلاس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی سزا ختم ہونے کی آج کل باتیں ہو رہی ہیں, یہ بات کہی ہے انہوں نے. تو وہ الٹا اپنے وزیروں کو, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو تھوڑی بات, میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں, وہ تو ہو کیسے سکتی ہے بھائی, وہ ایک بھگوڑا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ سزا ختم ہو جائے گی. اوپنلی بات کرنا جو ہے, پہلے بھی تو ہوئی تھی نا ہلالی صاحب. لیکن میں عمران صاحب سے پوچھتی ہوں, عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی آج کہ جی یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ کون کر رہا ہے باتیں, کون ہے جو سزا ختم کرنا چاہتا ہے نواز شریف؟ میں عرض کرتا ہوں, پہلے میں ذرا ہلالی صاحب جو بات کر رہے تھے نا 40 سیٹوں والی, ہلالی صاحب 80 کی دہائی کی اگر بات کرتے ہیں نا تو پھر 80 میں تو پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت بھی یہاں نون لیگ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں. اب آ جائے تو آپ کے اس کی طرف جو نواز شریف کے بارے میں یہ دیکھیں, آج عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نواز شریف کے بارے میں جو بات کہی ہے, اصل میں یہ پیغام ہے, یہ بات پیغام ہے کچھ حلقوں کی طرف جن کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جناب ایسا کوئی پلان نہ ہو جس میں ان کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی جائے. دیکھیں سزا ایسے معاف ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کہہ دیں, کوئی سوچ لے کہ سزا معاف ہو جائے. سزا تو معاف ہوگی, راستے تو بن جاتے ہیں نا. میری گزارش سنیں, تو ان راستے روکنے کے لیے آج وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی ہے نا. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں, مجھے تو اس ملک کے قانون پہ, عدلیہ پہ پورا یقین ہے, پورا بھروسہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی بغیر کسی قانون کے یا ثبوت کے. قانونی راستے بنتے ہیں, قانونی راستے اگر بن جائے, ثبوت ہو جائیں, تو پھر تو عدالت کو کوئی بھی فیصلہ, ویسے جب ول ہوتی ہے نا تو پھر قانونی راستے بن جاتے ہیں. بات یہ ہے سمینہ, بات یہ ہے کہ خواہش, بہت اچھا کہا, خواہش پہ نہیں ہوتا. اب ہلالی صاحب کی تو خواہش ہے کہ نواز شریف سزا سے پوری زندگی جیل میں رہے, لیکن اگر کسی کی یہ خواہش ہو جائے, میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ جنوری میں آئیں گے یا فروری میں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو وہ ضرور آئیں گے, چاہے وہ جیل میں بلکہ میں ہلالی صاحب سے یہ بات پوچھتی ہوں, ہلالی صاحب لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی انہیں وہاں پر برطانیہ میں رہنے میں اب پرابلمز کا بھی سامنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی کچھ قانونی معاملات وہاں پر اب خراب ہو رہے ہیں. ان کو جو انہوں نے اپیل بھی کر رکھی ہے وہاں اپنے سٹے کے لیے, تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ انہیں چیزیں دینی ہے. تو وہاں پر ویسے ہی ان کا قانونی طور پر چونکہ وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو شاید وہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ تو اپنی مرضی سے اب ملک کی محبت میں واپس آ رہے ہیں. دیکھیے سمینہ, جس قسم کی اپیل اس نے لانچ کیا ہے ہوم سیکرٹری کے ججمنٹ کے خلاف, وہ ایک عجیب سا اپیل ہے, اور وہ فیصلہ اس کا ہوگا قانون پہ نہیں مگر پالیٹکس پہ. نواز شریف جو ہے ایک پاکستان کا ایک ایکس پرائم منسٹر ہے جس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ,
اور لندن میں بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اگر برٹش نیشنل انٹرسٹ یا ویسٹرن نیشنل انٹرسٹ یا نیٹو انٹرسٹ ایسے ہوں کہ اس کو ادھر رہنا چاہیے تو وہ اس کو رکھ لیں گے ادھر. اب میں نہیں سمجھتا کہ ہم لا کے بارے میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مگر ان کا جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے وہ ہم نہیں ڈیبیٹ کر سکتے. آرام سے پولیٹیکل اسائلم اس کو دے کے اس کو رکھ سکتے ہیں ادھر، اور دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب پاکستان میں کچھ بڑھ دے تو پھر اس کو لانچ کر سکتے ہیں. اینڈ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ان کا آدمی ہوگا. تو میں نہیں، اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ واپس آئے گا کہ نہیں. آن دا فیس آف اٹ کوئی ایسی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی سپریم کورٹ نے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. ہاں پولیٹیکلی یہ ہے، مگر دس از ناٹ رائٹ نا کہ ہم پولیٹیکلی اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ معاف ہو جائے، یہ غلط بات ہے. وہ ہم تو اتنی امپورٹنس نہ بھی دیتے اس بات کو، لیکن جب پرائم منسٹر صاحب خود یہ بات کریں گے تو آبویسلی وہ امپورٹنٹ تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن عمران صاحب یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کے پاس کون سا فارمولا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی فارمولا جو ہے وہ رکھیں آپ کے پاس، کیا فارمولا ہے؟ زرداری صاحب بلاول کو تھوڑا سا پیچھے کر کے خود آگے آئیں گے، کوئی ان کے پاس بھی کچھ ہے کرنے کے لیے؟ دیکھیں بلاول کو انہوں نے کافی دفعہ کوشش کی ہے. اب زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، اور اگر کچھ لوگ، پھر میں کہوں گا کچھ لوگ اگر وزیر اعظم کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں تو زرداری صاحب یہ ضرور چاہیں گے کہ اس میں وہ اپنا حصہ حاصل کر سکیں. اب اپنا حصہ حاصل کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم آپ کے لیے زیادہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکتے ہیں، ہمارے بھی سٹیکس ہیں. وہ صحیح ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ میری گزارش سن لیں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف ہی. اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم سے پوچھا گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جواب میں یہ بھی آ گیا کہ کس نے پوچھا. آپ یہ بتائیں کہ یہ خبر آئی ہے مارکیٹ میں بالکل یہ کس نے پوچھا. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے واقفان حال کے مطابق بہت ٹاپ لیول سے یہ پوچھا گیا ہے، کہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب زرداری صاحب سے پوچھیں آپ کے یہ آپ سے کس نے پوچھا ہے. یعنی یہ سیاسی سٹنٹ ہے اگر کہ آپ ویسے ہی اگر یہ بات کر دیں کہ ہم سے، تو وہ اپنی ویٹیج بڑھانے کے لیے بھی سیاسی لیڈر جو ہیں، بعض اوقات سیاسی رہنما اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان سے ان کی اہمیت بڑھے، یا عوام میں یا ایک میسیج جائے کہ بھی پتہ نہیں یہ بھی اس وقت بڑے. تو یہ اپوزیشن یہ جو ساری اس وقت متحرک ہوئی ہے، زرداری صاحب جو یہ پلانز کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے نون لیگ کے رہنماؤں کے بیانات بھی ہم نے سنے، یہ ابھی کچھ کرنے جا رہے ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف، یا پھر یہ سب کچھ اگلے الیکشن کی تیاری آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے، مجھے یہ لگتا ہے، اب غیب کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے اس طرح سے کہ شاید اس وقت اپوزیشن اس موڈ میں ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں. لیکن آج میں نے ابھی ایاز ان کو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا آپشن یہ. میری بات سنیں نا، ایاز صادق صاحب، ایاز صادق صاحب کی چھوڑے ہیں. ایاز صادق صاحب نے تو فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ جس نے کرنا ہے سینئر، بلا وجہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے آپشن. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جس انٹرویو کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بتا سکتا، وقت آنے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں اس پائے بڑے سینئر رہنما اسپیکر بھی رہے ہیں، لیکن اس پائے کے لیڈر نہیں ہیں. نہ مسلم لیگ نون میں ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو. مسلم لیگ نون میں فیصلہ کرنا ہے میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے. نہیں obviously فیصلہ تو ان کا نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اوپر کے لیول پہ ایسی کوئی بات ہوئی ہو کہ ان ہاؤس چینج چاہیے نہیں چاہیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بات چل رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے. اچھا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں. یہ مسلم لیگ نون میں اس وقت یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جانا چاہیے. اور یہ صرف یہی نہیں کہ مرکز میں جانا ہے بلکہ پنجاب میں بھی جانا چاہیے. اب وہ کس طرح سے جاتے ہیں، کیا اسٹریٹجی بنتی ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر ان ہاؤس چینج بھی آپشن ہے. تو 23 مارچ کا لانگ مارچ پھر کیا ہوگا، اس پہ میں ذرا بعد میں آتی ہوں عمران صاحب پہ. پہلے میں لالی صاحب کا کامنٹ لوں. جی لالی صاحب، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی حوالے سے کہ نو کانفیڈنس ہوگا؟ دیکھیے، نو کانفیڈنس اگر ہوگا تو دوسری گورنمنٹ جو آئے گی وہ بھی ایک الائنس ان کو بنانا پڑے گا نا. ان کو بھی دوسرے پارٹیز کے ساتھ مل کے ملک کو چلانا پڑے گا.
اب وہ کیوں ملیں دوسرے پارٹیز کے ساتھ جب اگر الیکشن میں اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, نو کانفیڈنس جیت لیا ہے اور یہ نواز شریف واپس آ رہا ہے, تو وہ کہیں گے الیکشن میں جاؤ, ہمیں ایک سالڈ میجورٹی دو, ہم پھر کاف اور ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں, جے یو آئی کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے ہیں, ہم وی ول کم ان آن آر اون. کچھ نہیں ہوگا ایسا. میں آپ کو بتا رہا ہوں زرداری کا کیا کھیل ہے. زرداری نوز کہ اس کے پاس کوئی امید کسی جگہ نہیں ہے ایکسپٹ سندھ, اور فار پریکٹیکل پرپسز زرداری صاحب صفر ہیں. ووٹ بھی اگر سیٹس تو نہیں لے سکتے, اور ووٹس بھی اگر لیں تو خرید کے لیتے ہیں. جیسے جے یو آئی کا کینڈیڈیٹ پشاور کا خود کہہ دیا ہے سب کے سامنے کہ میں نے 20 کروڑ روپیہ خرچا ہے, پیسے چلے ہیں. مگر اس الیکشن میں کے پی میں ایک بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ کوئی دھاندلی کا ایلیگیشن نہیں ہے, اور اگر یہ کہا ہے جے یو آئی کا کہ میں نے 20 خرچا ہے کروڑ, تو وہ خود ہی کہا ہے. دیکھیے سندھ چاہیے زرداری کو, اور اس کو کچھ نہیں مل سکتا. اور سندھ ہاں وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ٹو دا پاس دیٹ بی. میں جو ہوں دیکھیے آپ کے پرابلمز کو ملٹیپلائی نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, میں چپ رہا, میں چپ بیٹھا ہوں. میں نے نواز کو نہیں سپورٹ کیا. وہ جب آپ کو گالیاں دے رہا تھا میں اس کے ساتھ نہیں تھا, ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. اب میرا بھی تو کوئی کچھ ملنا چاہیے ایز اے ریزلٹ. میرے گڈ بیہیویئر کا ریوارڈ کیا ہے؟ اور میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس کو پھر سندھ مل جائے. اچھا لیکن سندھ تو ابھی لگ بھی یہی رہا ہے کہ انہی کے پاس ہے, کون ان کو چیلنج کر رہا ہے سندھ میں. سندھ کو چھوڑیں, اصل بات ہے ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ واپس آتے ہیں کہ یہ کریں گے کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ہلالی صاحب اس وقت جو ایوان اقتدار میں جو چیزیں چل رہی ہیں, جو پاور کوریڈورز میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, دو طرح کی کانسپیرنسی تھیوریز جو چل رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے پرائم منسٹر کے خلاف اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد سپیکر دے گے دعوت اپوزیشن لیڈر کو, میاں شہباز شریف کو, کہ جناب آپ حکومت بنائیں. اب اگر حکومت وہ نہیں بنا پاتے, یعنی پیپلز پارٹی یا اتحادیوں کو ساتھ نہیں ملاتے اور وہ حکومت نہیں بنا پاتے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگوں کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ جی ایسی صورت میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ یہ انڈائریکٹ وے اس کو کال کرنے والی. دوسری خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کا جو فارمولہ ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو جو بھی حکومت بنے گی وہ 3-4 ماہ کے لیے ہوگی, اور پھر 3-4 ماہ کے بعد وہ نئے الیکشن اناؤنس کر دے گی اور اس میں پھر نئے الیکشن میں چلے جائیں گے. یعنی معاملات یہ ہیں جو ہم ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کا بھی ایک آئینی طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ارلی الیکشن کروائے جا سکتے ہیں, کیونکہ اب 3.25 سال یا 3.5 سال کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت اور مرزا صاحب ابھی آپ دیکھیں کہ سچویشن ایسی بھی ہو رہی کہ خود پی ٹی آئی کے بہت سارے جو ممبرز ہیں وہ خود اگینسٹ اب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب سن لیں یہ بھی سارے وہ ہوتے ہیں نا سمبلز اکٹھے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ہلالی صاحب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 25 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ اگلے الیکشن میں آپ ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیں گے, ہم آپ کو ووٹ کرنے کو تیار ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب بات یہاں تک چلی جائے تو پھر سمجھے کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. یہ تو ویسے جب پرائم منسٹر صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اس وقت بھی یہ خبر ہم نے سنی تھی لالی صاحب, لیکن ان دی اینڈ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں سب اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں. بجٹ کے معاملے پر بھی ایسی ہی باتیں سنی تھی ہم نے. وہ اس لیے کہ اس وقت جن لوگوں قیمت بڑھاتے ہیں ہلالی صاحب قیمت بڑھانے سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اشارہ مل جاتا ہے اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بچوں نہیں ابھی نہیں اچھے بچے بن کے بیٹھے رہو, تو پھر بھی وہ صورتحال چینج ہو جاتی ہے. مارچ کی ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس میں 3 مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ 3 بڑی ہیپننگز جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن ہیں. لانگ مارچ ہوگا, ان ہاؤس تبدیلی ہوگی,
یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور حکومت جو ہے وہ سکون سے اپنی حکومت ہی کر رہی ہوگی. بلدیاتی انتخابات بھی ہیں پنجاب میں, تو یہ تینوں میں سے کون سا آپ کو ایونٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بلدیاتی انتخابات تو مجھے بالکل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اچھا ہاں جی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید لانگ مارچ کی بھی صورت نہ آئے. اچھا, ہاں جی, اس سے پہلے ہی شاید کوئی اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ لانگ مارچ کی ضرورت نہ رہے. اچھا, ہاں جی, لیکن اصل چیز جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ دیکھیں, ایک سیکنڈ بس ہلال صاحب اب آپ کی طرف آ رہی ہوں. اس سے بھی اہم ہے وہ چیز یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے, دیکھیں پینک دیکھیں آپ, کہ پرائم منسٹر نے آج جو فیصلہ کیا ہے اور جس طرح سے اپنی تنظیم میں ساری تحلیل کر دی, اس پہ تو میں ابھی آتی ہوں, ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں بریک کے بعد, لیکن میں ذرا پہلے لالی صاحب کے اس پہ کامنٹ لوں. جی لالی صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مارچ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے, یہ بڑا غیر ذمہ دار باتیں ہو رہی ہیں. ایک گورنمنٹ جو سٹیبلٹی بتانا چاہتی ہے, اکانومی کے لیے سٹیبلٹی چاہیے, آئی ایم ایف کے لیے سٹیبلٹی چاہیے, ہم یہ پولیٹیشینز کے باتوں میں آ کے ہر شو پہ کرتے کب جا رہا ہے کب جا رہا ہے, ہم پروموٹ کر رہے ہیں انسٹیبلٹی. اچھا ٹھیک ہے, بس کریں جی, یہ سب بکواس ہے. 3 سال سے سن رہے ہیں, پہلے ہفتے کے بعد سے سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ جا رہی ہے. forget it. جب آپ دیکھیں گے کوئی سالڈ موو اگر ہوگا, اور یہ جو کے پی میں ہوا ہے یہ تحلیل کرنا تو بڑا صحیح ہے. یہ تو بتاتا ہے عمران خان کو کہ تم بڑے سپر کانفیڈنس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فرنٹیئر جو ہے, کے پی جو ہے تمہارے ہاتھ سے کبھی جا ہی نہیں سکتا ہے. اب بچوں سیکھو, اور سیکھا ہے اس نے. چلیے میں ذرا ایک فواد چودھری صاحب کا گفتگو سنوا دیتی ہوں کہ بیسکلی ڈیسیژن ہوا کیا ہے, پھر اس کے بعد ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں کہ آخر یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کیوں کیا ہے, اور یہ صحیح بروقت فیصلہ ہے یا نہیں. پہلے سن لیتے ہیں فواد صاحب نے کہا کیا. پھر یہ نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا. میں صرف ہلالی صاحب کی بات پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو انسٹیبلٹی بات ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت خود. اس نے 3 سال دیکھیں, ہم تو بطور جرنلسٹ, بطور اینالسٹ یہ چاہتے ہیں, ہماری شدید خواہش ہے کہ 5 سال حکومت پوری کرے, جو بھی حکومت ہو اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. لیکن حکومت کی طرف سے خود ایسی باتیں کی جائے, اس طرح سے کیا گیا کہ عوام اور اپوزیشن کسی کو ساتھ ملا کے انہوں نے کام ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, چلیں جی, کے ساتھ وہ متھا لگائے رکھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے. اب سنائیں فواد چودھری صاحب, سنتے جی کیا کہیں. آج وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے تمام جو قومی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اس سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے. تو جناب, اس اہم فیصلے کی کیا وجوہات بنی ہیں؟ کے پی الیکشن میں جو ایک جھٹکا لگا ہے پی ٹی آئی کو, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کے بڑے امپورٹنٹ ٹویٹس بھی آئے ہیں کہ جی میں خود نگرانی کروں گا, آگے جو باقی مرحلے ہیں اور پنجاب میں بھی جو ٹکٹ ہے وہ دیکھ بھال کے دیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ساری تنظیمیں تحلیل کر دیں پی ٹی آئی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی کمیٹی بنا دی ہے جو کہ غالباً 21 افراد پر مشتمل ہے, اور اس میں تقریباً تمام ہی سینئر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ شامل ہیں, جو کہ آگے کے معاملات دیکھیں گے. سوال وہی کہ جناب کیا یہ صحیح فیصلہ ہے اس وقت کے لیے؟ ہلالی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرے تھے, آپ کنٹینیو بھی کیجئے, کمپلیٹ بھی کیجئے. اور میرا اس سوال کا آنسر بھی کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو آپ کا ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پینک ہو گئے ہیں آپ, اور آپ نے ایک دم ساری جو چیزیں ہیں وہ تحلیل کر کے یہ موقع دے دیا سب کو کہ ہاں اب بالکل ہی اوپن کر دیا معاملے کو. دیکھیے, پہلے ایک چیز سمجھے کہ کے پی کا جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کا, اس میں جو ینگ لوگ ہیں, جو یوتھ ہوتا ہے اس پارٹی کے, وہ کھلا بات کرتے ہیں اور کھلا بولتے ہیں, اور وہ اس قسم کا جیسے پنجاب میں لحاظ کرتے ہیں لیڈر کا, ان میں یہ ہے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں تم نے غلط کینڈیڈیٹس چوز کیا ہے, اور اس حد تک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہارے پارٹی میں ہیں, تم نے غلط کینڈیڈیٹ چوز کیا, ہمیں نہیں پوچھا, ہماری بات نہیں سمجھے, تو ہم آ کے لڑیں گے. بھائی اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پارٹی, یہ ایک ینگ اسپرٹڈ پارٹی ہے. تو ان کو اگر آپ ان کی باتیں اگر آپ نے سننا ہے تو یہ الیکٹیبلز بھول جائیں. دے آر ناٹ گوئنگ فار الیکٹیبلز. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ آدمی چاہیے جو سالڈ لوئل پارٹی ورکر ہے, اور عمران خان وہ سن رہا ہے. اس لیے اس نے کہا ہے نکالو ان لوگوں کو, یہ جس قسم کی یہ باتیں جو ہیں. اب 12 جنوری کو تو شاید الیکشن نیکسٹ سٹیج کا نہیں ہوگا, اس کے بعد ہوگا میرے خیال میں, وہ پوسٹپون کر دیں گے, مگر ابھی 17 اور سیٹس کے لیے ہونا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ پراپر کینڈیڈیٹس, پراپرلی ویٹڈ,
कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद आए, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, बड़ी अच्छी अच्छा, बात आपको लगता है सही है इमरान साहब? ये और मेरे ख्याल में बड़ा असर होगा इमरान साहब ये टाइमिंग सही है? जी। समीना बात सुने, बात ये है कि मुझे आप एक चीज़ का जवाब दे दें। इमरान खान साहब ने ये जो काम किया है, जो कमेटी बनाई है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी में शामिल कौन है? शामिल वही हैं जिन्होंने सारी टिकटें दी हैं। टिकट बांटे थे, जो रिसोर्सफुल थे, जो इलेक्टेबल्स थे। अब मुझे ये बताएं कि अगर वजीर आला की सिफारिश पे किसी को टिकट मिला है, अगर परवेज खटक की सिफारिश पे किसी को टिकट मिला है, अगर असद कैसर की सिफारिश पे मिला है, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे तो उस कमेटी में मेंबर हैं। अभी वो नहीं मिलेगा। अच्छा, सर, ये तो एक नहीं सर बात ये तो भूल सुनिए जाए, ना। इमरान खान खुद कर रहा है। और सर मैं इमरान खान खुद, ये तो ऐसे ही बनाया है इनको ना। अच्छा, अब बात ये है कि ये बनाया, आप कह रहे हैं ऐसे ही बनाया, तो फिर ऐसे ही अनाउंस ही ना करते वो। अच्छा, मेरा इस पर वैसे एक सवाल और भी है। ऐसे ही अनाउंस किया। अच्छा, लेकिन मेरा इस पर इमरान साहब एक सवाल है। देखिए खुदा की एक चीज, जस्ट वन थिंग, जस्ट लेट मी फिनिश। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन लोगों को, इनको रखना जरूरी है, नहीं तो एक और क्राइसिस हो जाता कि वो कहते कि आपने नो कॉन्फिडेंस हमारे पे लगा दिया है इस इलेक्शन, सारा यानी मलबा हम पर डाल दिया। ठीक है, आप ये कहते हैं, लेकिन अच्छा सुमिना लेकिन मेरा एक नहीं सवाल बाद में सुने। ये जो लोग हैं ना, ये सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है ना। ये है कि डंग टपाओ पॉलिसी है कि जी आपने ऐसी कमेटी बना दी और उन्हें ये पता नहीं है कि आपने मगरों लाओ कमेटी कि इनको मिट्टी पाओ कमेटी, ये ऐसी बात नहीं है। वो लोग हैं जो इलेक्टेड, सारे गुर जानते हैं। हाँ, वो गुर ये सारे जानते हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब शायद अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पाए कि उन्होंने इलेक्टेबल्स के साथ चलना है या नहीं चलना। अच्छा, मेरा जो सवाल था जी, इसमें शामिल कर लें, शायद हमें समझने में आसानी हो। मेरा तो सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है इतने बड़े सूबे, इतने बड़े मुल्क का हेड कर रहा है, वो हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल तक के लोगों और उम्मीदवारों के बारे में पर्सनली उसको पता होना ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे तो बेसिकली इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जो आपके ये सारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, जो नीचे तक जाके हलकों में लोगों से मिलते हैं, उन्हें तो बेहतर पता होता है कि कौन कितना अच्छा कैंडिडेट है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कैसे ये फैसला करेंगे जबकि वो खुद ज़ाहिर है पर्सनली बहुत सारे लोगों को नहीं जानते होंगे? गुजारिश ये है कि मैं यही तो बात मैं कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वैसे मेरे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेरे तो हीरो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये खुद नुमाई के इतने वो शौकीन हैं, वो हर चीज़ को ना खुद कहते हैं मैं खुद कर लूँ, मैं खुद कर लूँ। अब उसी मैं खुद कर लूँ के चक्कर में उन्होंने इस पार्टी का, जब मुझे आप ये बताएं, मैं आपके साथ बैठ कर सकता हूँ, आप तो लोगों की बात करते हैं, उन्हें वहाँ बहुत सारे हलकों का इल्म नहीं होगा कि कौन सी तहसील किस जिले में, उन्हें इसका भी याद नहीं होगा, क्योंकि हो नहीं सकता। मैं एग्जैक्टली ये तो कह रही हूँ, वो खुद पर्सनली कैसे कर सकेंगे? बड़ी एक मसरूफियत होती है और नीचे टीम्स होती हैं, वो इसी मकसद के लिए होती है, उन्हें ज्यादा पता होता है। आपने जब ये फैसले करने हैं तो आपको अपने मशीरों से, अपने रुफका से मशवरा इवेंचुअली करना पड़ता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है वो हर आदमी को नहीं पता होती। ठीक है, मैं लाली साहब से इस पे कमेंट लूँ। जी लाली साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे करेंगे और उनका सिलेक्शन कैसे ठीक होगा जब वो खुद पर्सनली सब कुछ नहीं जानते होंगे? देखिए, अब वो तो नहीं कर सकता है ना जो पहले हुआ है। ये सब लोग जैसे ये कह रहे थे, इनमें से कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट किया है, अब इनकी बात तो फिर नहीं सुनेगा ना, इनकी बात इसको सुनना पड़ता है, मगर फैसला वो करेगा। उसको पता चल गया है कि कौन कितने पानी में है। उसको जो रिएक्शन आया है, जो फीडबैक आया हुआ है हर कंस्टिट्यूएंसी का, आखिर वो इतना मेजर ड्रास्टिक स्टेप क्यों लिया है, उसको पता ये चल गया है कि दिस इज अ टोटल डिजास्टर। तो अब वो अपने सोर्सेज के थ्रू इन लोगों की बात सुनेगा, मगर खुद अनाउंस कर दिया आई विल डू इट। तो आप लोगों पे फिर मेरा सवाल है, वो अपने सोर्सेज कौन से होंगे? ठीक है, अच्छा, अब मैं समझता हूँ हिलाली साहब, अब आप देखिए हर चीज तो नहीं पता रहा। ठीक है, अच्छा हिलाली साहब, अब ये तो छोड़े आप। हिलाली साहब, मुझे ये लगता है कि ये तंजीमें तोड़ने से मजीद क्यास बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है? अब देखें हिलाली साहब, पहले ये नुक्ता नजर है ना कि देखें वहां पे मुख्तलिफ लोग खड़े हुए,
یعنی ایک کی بجائے ایک کو ٹکٹ ملا, آپسی لڑائیاں ہیں, آپس میں چپکلش ہے, کوئی آزاد کھڑا ہو گیا, کسی نے کچھ کر دیا تو لوگ ٹوٹ گئے, اس لیے پراپر لوگ نہیں جیت سکے. یہی پوائنٹ ہے نا. اب اگر انہوں نے یہ تنظیمیں بھی توڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے. اب ان میں بھی مزید اختلافات بڑھیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ویسے آپس کی بات ہے, یہ پہلی دفعہ تنظیمیں نہیں توڑی, وہ پہلے بھی یہ کئی دفعہ وہ یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ جی صحیح ٹکٹ نہیں ملے. لیکن بہرحال اچھا پوائنٹ اس میں یہ ضرور ہے کہ کم از کم ووٹر اتنا باشعور ہوتا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں اندھی تقلید یا اندھی محبت میں نہیں گرفتار ہے کہ بس جی یہ ہے تو ہم نے کر دیا. آپ پرفارم کریں گے آپ کو ووٹ ملے گا, آپ پرفارم نہیں کریں گے تو بھائی ووٹ نہیں ملے گا, سیدھی بات ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمارا ووٹر ماشاءاللہ سے باشعور ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر چل سکیں گے یا نہیں, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک خبر ہے افغانستان کے حوالے سے, چونکہ پاکستان کافی متحرک کردار اس سلسلے میں ادا کر رہا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی انسانی المیے کو ہونے سے روکا جا سکے اور افغان عوام کی ضرور مدد کی جائے. بھلے طالبان کی آپ مدد کریں نہ کریں لیکن افغان عوام کی مدد ضرور کی جائے. تو پاکستان نے اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہی ہے کافی کوششیں کی ہیں اور عالمی سطح پر لوگوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں امریکہ نے بھی پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈیا بھی دیا کہ جناب بالکل ہم افغان عوام کی مدد کے لیے پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا صورتحال اس حوالے سے ہو سکتی ہے؟ لالی صاحب, آپ کے خیال سے امریکہ پاکستان مل کر افغانستان کے عوام کی مشکلات کا مداوع کر سکتے ہیں؟ ہاں, مل کے تو خیر پتہ نہیں کیا کریں گے, مگر ایک جو مدد کر رہے ہیں, سب لوگ جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں مدد. اور کچھ بہت بہتر سین ہو گیا ہے اس OIC کانفرنس کے بعد, اس لیے کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ ہر قسم کا ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو افغانستان کو پہنچتا ہے وہ پہنچ سکے گا. امریکہ روکے گا نہیں, ایک شرط پہ کہ وہ جائے ان لوگوں کو جو تقسیم کریں گے وہ اسسٹنس, اور طالبان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. تو آن دیٹ بیسس جو اگریڈ ہو گیا ہے, ایک اسپیشل فنڈ بھی ہے, امریکہ نے بھی پیسے ریلیز کیا ہے اور بھی پیسے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سین اس وقت بہت بہتر ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ نے پھر بھی وہ $9.5 بلین روکا ہوا ہے اور اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ان لوگ جنہوں نے پیسے لے کے بھاگ رہے تھے اور ایئرپورٹ پہ وہ پیسے پھینک کے گئے ہیں, ان کے ہاتھ میں تو امریکہ نے کبھی کچھ نہیں کہا کہ یہ پیسے کیسے استعمال ہو رہے ہیں. مگر یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کو دینے کے لیے کنٹرول اس پیسے کی تیار نہیں ہے. I mean, this is not on. مگر پھر بھی کیا کریں. چلے عمران صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے حوالے سے؟ امریکہ اور پاکستان مل کر افغانستان میں معاشی تباہی کو روک سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشش کو ضرور جاری رکھنا چاہیے. عمران صاحب اس میں تھوڑا سا سوری, لیکن ایک میں چیز اور ایڈ کر دوں کہ ابھی فوری طور پر تو کوئی ریلیف مل بھی جائے, مدد ہو بھی جائے, لیکن کیا یہ کب تک چل سکے گا؟ میں اسی طرف آنا, آپ نے بات نہیں سنی. میں نے کہا کوشش ضرور جاری رکھنی چاہیے, لیکن اصل سٹیبلٹی تب ہی آئے گی جب وہاں پہ پراپر انفراسٹرکچر ہوگا, وہاں پہ لوگوں کے لیے جابز ہوں گی, وہاں پہ ان کے لیے وہ مواقع ہوں گے کہ وہ اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بنا سکے. دیکھیں آپ مانگ تانگ کے کتنی دیر تک کھا سکتے ہیں, اور امریکہ بھی ساری عمر آپ کو کیوں دے گا, پوری دنیا ساری عمر آپ کو کیوں دے گی. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے پاس پیسے ہیں, جن کا ابھی لالی صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ امریکہ ان کے ریلیز کرے تاکہ فوری طور پہ وہ کچھ اس کا کر تو سکیں. لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ جو بڑی پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پوری دنیا کی مخالفت لے کے افغانستان کے عوام کے لیے اس وقت کوشش کر رہا ہے. OIC بھی کروائی, دوسری چیزیں بھی کی کہ کسی طرح افغان حکومت کو تسلیم کر لیں, لوگ دنیا تسلیم کر لیں, اور طالبان کی مدد, کم از کم ان کے لیے آسانی پیدا کر دے. طالبان کی مدد نہ بھی ہو تو کم از کم افغان عوام کی تو مدد ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف سے ہمیں اس طرح کا ریسپانس نہیں مل رہا. اب دیکھیں ایک خبر یہ آئی کہ پاکستان کو سرحد پہ باڑ لگانے سے بھی روک دیا گیا.
اب یہ عین اس دن کا واقعہ کہتے ہیں جی جس دن یہاں OIC کا اجلاس جاری تھا، یعنی امریکہ کی مخالفت کے باوجود یا مرضی کے باوجود پاکستان ان کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اور وہ پاکستان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ باڑ نہ لگائیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اس حوالے سے بھی طالبان سے بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے، اور افغان حکومت کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جناب ہم تو دل و جان سے آپ کے لیے کوشش جیسے رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، میں سنوا دیتی ہوں۔ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں جناب جب طالبان سرحد کو تسلیم رہے تو پاکستان کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ طالبان کی ہم حمایت تو کر رہے ہیں، طالبان کے لیے ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن کیا فارن منسٹر یہ پسند کریں گے کہ اس ہاؤس میں آ کے منڈے کو یہ بتائیں کہ کل جو اخبارات میں خبر چھپی کہ جو فنسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈرٹیک کیا ہوا تھا along the پاک افغان بارڈر، اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا؟ اگر وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آگے اتنا کس بات پہ بڑھ رہے ہیں؟ جی لالی صاحب، ہم کس بات پہ بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ فینسنگ کے بارے میں اس جگہ کو کیوں انہوں نے روکا، اور جس طریقے سے روکا بے شک ٹھیک نہ ہو، مگر کیوں روکا تھوڑا سا ایکسپلینیشن تو لیں ان سے، اور تھوڑا ہمارے گورنمنٹ کو بھی کچھ کہنے دیں۔ اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے پورا فینسنگ کو روک دیا ہے، کوئی وجہ ہوگا، لیٹس ویٹ۔ مگر میں آپ کو دو چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمارے کسانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ افغانستان سے پیاز آ رہے ہیں بغیر ڈیوٹی، چلیے بڑی اچھی بات ہے، مگر وہ پیاز آ کے ہمارے جو لوگ پیاز اگا رہے ہیں اس پیاز سے بہتر ہے، لہٰذا وہ بک رہا ہے، اور ہمارا کسان کا جو پیاز ہے وہ نہیں بک رہا ہے، ہمارا کسان کا جو ٹماٹر ہے وہ بھی نہیں بک رہا ہے۔ اور فرٹیلائزر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1700 کا بیگ اس لیے کہ کھلا افغانستان جا رہا ہے، وہ 2500 کا ابھی ہو گیا ہے ہمارے کسانوں کے لیے۔ بالکل صحیح، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بالکل، یہ مسائل تو ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اسمگلنگ کے بھی، اور جو کچھ چیزیں ہیں ریگولرائز کرنے کی، مینج کرنے کی، ان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کا بھلا کرتے کرتے ہمیں بہرحال اپنا نقصان تو نہیں کرنا ہے، تو اس چیز کو میں دیکھنا ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔